नाजरीन आदाब, रेख्ता.org की खुसूसी पेशकश हम कलाम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, एक वो ज़माना था जब उर्दू सारे हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम ममालिक आते थे, सबकी मुश्तरका ज़बान थी, सबसे ज़्यादा लिखी पढ़ी बोली जाने वाली ज़बान थी। फिर वो ज़माना आया कि उर्दू को एक ख़ास तबके के साथ मखसूस कर दिया गया। अब कुछ सालों से हालात कुछ बदले हैं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग यहाँ से हिजरत करके बाहर गए हैं। अब हम देखते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू के शोबे मौजूद हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं उर्दू के हवाले से उर्दू अदीबों को बाहर मुतारिफ़ करवाने की, तराजुम के ज़रिए, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। और हम पहले की तरह ये देख रहे हैं कि उर्दू का दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसीतर होता जा रहा है। आज हमारी मेहमान हैं महर अफशां फ़ारूकी, जिन्होंने हसन अस्करी पे अभी उनकी एक ताज़ा किताब आई है। इससे पहले उन्होंने उर्दू के हवाले से बहुत मुख्तलिफ तराजुम किए हैं, उनकी बहुत काम है, और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में वो उर्दू की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम हिंदुस्तान और फिर वर्जीनिया के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आपका खैर मकदम है। पहला सवाल तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि आपके वालिद मोहतरम शमसुर रहमान फ़ारूकी हमारे इस अहद की सबसे बड़ी आवाज़ है, और मैं 3 लोगों का कॉल दोहराना चाहूँगा। हसन अस्करी ने फ़ारूकी साहब को लिखा था कि लोग हाल ही के बाद तुम्हारा नाम लेने लगे। शमीम हनफी ने कहा कि ये अहद फ़ारूकी का अहद है। साकी फ़ारूकी ने कहा कि खुशकिस्मत है वो ज़बान जिस ज़बान में शमसुर रहमान फ़ारूकी लिख रहे हैं। ये तो खिराज अकीदत है उन बड़े लोगों का फ़ारूकी साहब के तई। आप चूँकि फ़ारूकी साहब की बेटी हैं, आप कैसा महसूस करती हैं अपने आप को इतने बड़ी शख्सियत की बेटी होने के नाते? और फिर साथ साथ हमने फ़ारूकी साहब की जो तहरीरें पढ़ी हैं उससे हमें लगता है कि आपकी वालिदा मोहतरमा से कुछ मतलब उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं फ़ारूकी साहब को फ़ारूकी साहब बनाने में। तो आप कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। मेरा बचपन जो था ये बहुत ही मतलब गैर मामूली एक बहुत ही गैर मामूली किस्म का बचपन था, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो एक तो ये कि मेरे वालिद, उनकी शादी बहुत ही कम उम्री में हुई, और इस तरह से जब मैं पैदा हुई तो शायद उनकी उम्र 23 साल की रही होगी, तो बहुत ही वो नौजवान थे। और मेरी अम्मी और वो उनकी मुलाकात को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई, और मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने IAS का इम्तहान दिया, और फिर वो उसमें पोस्टल सर्विसेज में हो गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो शुरू से ही मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे बताया जाता है कि मैं 9 महीने की थी तभी से मैंने बात करना शुरू कर दिया था। मैं बोलती थी पूरे जुमले। और जब मैं 2 बरस की थी तो ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे बहुत सारे अशार याद थे। उसकी वजह ये थी कि मेरे अब्बा, जिनको कि मैं भाई कहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों तक अपने ननिहाल में रही, वहाँ पे सब लोग उन्हें भाई साहब कहते थे, तो मुझसे भाई साहब नहीं बनता था, तो मैं भाई कहने लगी। और पहले सिर्फ मैं ही भाई कहती थी, लेकिन अब सारे लोग उनको, सारा ज़माना उनको भाई कहता है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे, यानी जिनके वो नाना हैं, वो भी अपने नाना को भाई कहते हैं तो सभी लोग कहते हैं उनको। तो बहरहाल वो ये हुआ कि मैं बहुत छोटी थी तो मैं शेर अशार में खूब पढ़ती थी, और जब मैं मेरे ख्याल से 3-4 बरस की हो गई तब तो मुझे पता नहीं कितने अशार ज़बानी याद थे। और ख़ास तौर पर मेरे बहुत अब्बा अम्मा दोनों की ये एक एक्टिव कोशिश रहती थी कि, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा था जहाँ पर उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए वो घर में हमें उर्दू पढ़ाते थे। दोनों अम्मा अब्बा दोनों मिल कर के, कभी अम्मा पढ़ाती थी शुरू में तो फिर अब्बा वो पढ़ाते थे। और बहुत ही कम उम्री में मैंने गालिब, मीर, इकबाल, दर्द सब पढ़ लिया, और बहुत कुछ मुझे समझ में नहीं आया। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी कि जो हमारी शायरी की रवायत है, जो क्लासिकल शायरी की, ज़्यादातर वो क्लासिकली पढ़ाते थे, और
جدید میں یا کنٹمپریری اس میں تو پریم چند ہیں, قرۃ العین حیدر, اس طرح کے جو سارٹ آف ماڈرن کلاسکس ہیں وہ پڑھایا کرتے تھے. پھر جب ان کا تبادلہ کہیں اور ہو گیا تو پھر ہم لوگوں کے لیے ایک خاص ٹیوٹر کا انتظام ہوا, وہ شام کو آ کے پڑھاتے تھے, فارسی پڑھائی گئی ہمیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہماری جو پرورش ہوئی وہ اور انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے بچوں سے بہت مختلف تھی, لیکن ہم لوگ بھی خود بھی بہت مختلف تھے. ہمارے گھر کا ماحول بہت مختلف تھا. یہاں پر ہر وقت ادبی گفتگو ہوتی رہتی تھی. ہاں, ادیب لوگ آتے جاتے تھے. آپ کی ویڈیو دیکھی ہے بچپن, بہت چھوٹی تھی آپ, تو شہریار صاحب کو آپ شعر سنا رہی ہیں, فاروقی صاحب نے آپ سے کہا کہ شعر سنائیے. جی جی. ہاں, تو یہ سارے لوگ جو تھے, شہریار چچا اور جن کا بھی نام لیجیے آپ, کیا بتائیں, تو وہ ان کی گودوں میں ہم کھیلے ہیں. اور ایک بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں ہم اپنے کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ سب جو تم لوگ پڑھ رہے ہو, ان لوگوں سے ہم ان کے گودوں میں ہم. ہاں بالکل. ہاں, تو آپ کی امی کی جو قربانیاں ہیں, جی اس پہ آپ کچھ بتائیں گی؟ جی ہماری امی جو فاروقی تھی صاحب کا انہوں ساتھ نے, دیا, خاص طور سے جب شبخون فاروقی صاحب نے نکالا جی اس زمانے میں. ہاں, تو میں فاروقی صاحب تو ایک مطلب IAS آفیسر تھے اور بہت مصروف رہتے تھے. جی, تو امی کا تو اس میں بہت ہی بڑا سمجھ لیجئے کہ حصہ ہے. شبخون, نہ صرف شبخون بلکہ اور بھی جو بھی ادبی فاروقی صاحب کے کام جتنے ہیں کہیں نہ کہیں فاروقی صاحب نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے شروع سے لے کر. تو جب شبخون, مجھے یاد ہے جب شبخون پلان ہو رہا تھا تو یہ تھا کہ بھائی فنڈز اس کے لیے کہاں سے آئیں گے. تو میری امی نے, وہ پرنسپل تھیں پدوائی گرلز انٹر کالج کی, اور تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو مطلب مالی تعاون اس کا میری طرف سے ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت ساری سہولیتیں پیدا کر دیں جس کی وجہ سے کہ یکسوئی سے ہاں وہ کام کر سکیں. تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی کہ ان کو کبھی اس چیز سے مطلب ہی نہیں تھا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے یا گھر کیسے چل رہا ہے. یہاں تک کہ بہت ہی مطلب سمجھ لیجیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں جو کہ ایک اریٹنٹس ہوتی ہیں گھر کو لے کر کے یا ایک نارمل زندگی جو, تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب میری امی جو تھیں انہوں نے اس کو اتنا آسان بنا دیا تاکہ وہ بالکل یکسوئی سے اپنی ادبی, اور کیونکہ ان کی وہ خود ایک IAS آفیسر ہونے کی وجہ سے ان کی بہت لمبے آورس ہوتے تھے. وہ صبح نکل جاتے تھے, پھر شام کو اکثر فائلوں کے بورے بھر کر کے فائلیں آتی تھیں ہم لوگ کے یہاں. آپ کی ابھی ایک کتاب آئی ہے حسن عسکری کی, جی, اور جہاں تک ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے عسکری کے حوالے سے ہندوستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ بات کی ہے وہ شمس الرحمن فاروقی. جی. تو یہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ وہ سب چیزیں آپ کو وراثت میں ملی ہیں, کچھ کام فاروقی صاحب راستے میں مطلب کچھ کام فاروقی صاحب نے کیا, پھر وہ دوسری طرف داستان کی طرف چلے گئے یا میر کی طرف چلے گئے. آپ ان کاموں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میر پہ آپ کام کر رہی ہیں, حسن عسکری پہ آپ کی کتاب آ گئی. عسکری صاحب کے حوالے سے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مابعد جدیدیت جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ عسکری صاحب کوئی بڑے آدمی نہیں تھے, گڈنے والے جو چبائے والے ہیں وہ چبا رہے تھے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات میں یہ میم آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, میں تھوڑی پڑھ رہا تھا رات کو, یہ کتاب بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ وہ بعد میں جا کے اشرف علی تھانوی سے انسپائر ہو گئے تھے اور ابن العربی سے جو تصوف کا ایک سلسلہ ہے. لیکن جو تھوڑا بہت عسکری صاحب کو میں نے پڑھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ اشرف علی تھانوی سے تو انسپائر تھے ہی, لیکن ابن عربی کو انہوں نے ڈائریکٹ, مجھے لگتا ہے کہ جیسے فتح مکیہ جو ان کی کتاب ہے ڈائریکٹ انہوں نے نہیں پڑھا, بلکہ وہ اشرف علی تھانوی کے ذریعے انہوں نے اس سے متعارف ہوئے. تو آپ کیا کہتی ہیں میم کہ انہوں نے ابن عربی سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھایا یا جو چیزیں اشرف علی تھانوی نے بیان کر دی وہ پڑھی انہوں نے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد حسن عسکری کی جو انٹلیکٹ ہے وہ, اگر میں شمس الرحمان صاحب سے بھی ان کو, والد سے بھی ان کو کمپیئر کروں, تو
برابر کا ہی میں کہوں گی. مطلب وہ اس قدر اگر میں کسی سے مروب ہوئی ہوں، کیونکہ میرے پر تو جیسا آپ نے پہلا سوال تھا کہ ایک اتنی بڑی شخصیت، تو میں بہت ظاہر بات ہے اپنے ابا سے بہت امپریس تھی، اور مجھے شاید ہی کوئی ایسا ملتا تھا جس کو میں سمجھ پاتی تھی کہ ہاں وہ ان سے زیادہ شارپ ہے. لیکن جب میں نے عسکری کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے یہ ریئلائز کیا بہت جلدی کہ بہت ساری چیزیں جو شہلا سے فاروقی صاحب نے جو کہی ہیں وہ انہوں نے عسکری صاحب سے مستعار کی ہیں، اور انہوں نے ان کا اعتراف کیا ہے تو، اور اس کو اور بڑھایا ہے انہوں نے، ہے نا، اس کو انہوں نے آگے بڑھایا. فاروقی صاحب نے جو کام عسکری نے چھوڑ دیا تھا، اشارے کیے تھے فاروقی صاحب نے وضاحت کی. یہاں تک کہ میر پر بھی جو عسکری صاحبی نے کہا ہے کہ میر جو ہے وہ غالب سے بڑے شاعر ہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں، اور بہت ساری مطلب عسکری کا جو ذہن ہے اس کی جو اس میں جو انسائٹ ہے، جو انسائٹ فلنس ہے، اور جو ان کی پروز کی جو کیجولنس، جس طرح سے وہ کیجول وے میں ایک بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں، وہ تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ وہ کس قدر پاورفل ہے. اور اس کا میرے اوپر اس قدر اثر ہوا، امپیکٹ ہوا کہ میں نے عسکری کی اسٹائل میں لکھنا شروع کر دیا. تو میرا جو لکھنے کا انداز ہے وہ میرے ابا کی طرح نہیں ہے، بلکہ عسکری صاحب کی طرح ہے. تو عسکری صاحب کو میں نے بہت پڑھا، مطلب جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان کی ساری میں نے کتابیں پڑھ ڈالی، اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی اکٹھا کر سکتی تھی. اور پھر میں نے بہت ساری چیزوں پہ اپنے والد صاحب سے اختلاف بھی کیا ہے جو انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی، جو میں نے خود اپنے مطالعے سے عسکری صاحب کے بارے میں معلوم کی. تو آپ کا جو سوال ہے وہ تو اس سے الگ ہے، تو اس کے بارے اس کا میں جواب یہ دینا چاہوں گی کہ عسکری صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا ڈیلیما تھا، اور وہ تھا 47، کیونکہ سن 46 تک، بلکہ 47 کی شروعات تک یہ ہمیں ذرا سے بھی انکلینیشن نہیں ملتا ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے، کیونکہ وہ یہاں پر ان کی ادبی سرگرمیاں بہت تھیں، اور وہ بہت زیادہ انڈو مسلم کلچر اور اس کی صحت یابی کے لیے بہت زیادہ کوشاں تھے. اور وہ ہاں تو اس سے ان سے بہت متاثر تھے، اور یہ سب وہ کر رہے تھے. اور وہ اچانک پاکستان چلے گئے. یہ بہت ہی یہ ایک تھوڑی سی مسٹری ہے کہ وہ کیسے چلے گئے اچانک، جیسے کہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایموشنز میں بہہ گئے کسی وقت، اور انہوں نے بس ٹرین لی اور وہ چلے گئے اور لاہور پہنچے. اور شروع کا جو ان کے ایئرز تھے لاہور میں وہ بہت ہی پروڈکٹیو تھے. اس میں انہوں نے کوئی نوکری نہیں کی، بلکہ انہوں نے فل ٹائم ادب کی خدمت کی، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا، اور ان کو بہت ساری امیدیں تھیں پاکستان سے کہ پاکستان میں ایک ایسی قسم کی ڈیموکریسی ہوگی جو شاید فرانس کے ماڈل پہ ہوگی، جس میں کہ انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی، اور انہیں وہ ایک طرح کے پاتھ فائنڈرز ہوں گے، ٹرینڈ سیٹرز ہوں گے. لیکن جب 3 سال گزر گئے اور عسکری صاحب کو پاکستانی گورنمنٹ نے تو کوئی، حالانکہ یہ نہیں کہ وہ وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کے وہ امپلائی ہو جائیں، یا وہ ایکٹیولی چاہتے تھے کہ انہیں کوئی امپورٹنٹ پوسٹ ملے، لیکن سمہاؤ ان کو وہ ریکگنیشن اس وقت نہیں ملا جو انہیں ملنا چاہیے تھا. اور کچھ ان کا جو ویژن تھا کہ اردو کو لے کر کے کہ وہ انہوں نے یہ ویژن تھا ان کا کہ اردو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بنے گی، کیونکہ اردو کو یہ موقع ملا ہے تھرو پارٹیشن ٹو بی دا لینگویج آف اے نیشن، رائٹ. تو پارٹیشن کا جو کلیویج ہے اس کو انہوں نے پازیٹیولی دیکھا عسکری نے ہمیشہ. اس لیے انہوں نے بہت کرٹیسائز بھی کیا ان افسانہ نگاروں کو اور پروگریسوز کو جو مطلب مستقل پارٹیشن کو وہ جو کرونا رو رہے تھے، اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ایک تکلیف دہ چیز ہے لیکن یہ ہو گئی، لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ کین وی یوز اٹ فار آر لٹریری اکمپلشمنٹس، میں کس طرح سے اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو بہت کچھ انہوں نے اس پہ بہت زبردست انہوں نے انشائیے لکھے اور کیا. پھر ان کو یہ لگنے لگا کہ وہاں پر تو یہ چکر ہے کہ پنجابی کا وہ ہے، اور سندھی کا ہے، بلوچی کا ہے، اور پھر ادھر بنگلہ دیش کے بارے میں بھی انہوں نے کوئی خاص انسائٹفل باتیں نہیں وہ کہہ پائے، کیونکہ شاید ان کی جو تھنکنگ تھی پارٹیشن کا جو انجام ہوگا اس میں انہوں نے اس کو نہیں شامل کیا تھا، یا اس حد تک اردو کے وہ ایک طرح سے شوونسٹ تھے بہت بڑے. تو
وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب یہ تو اس کا ماحول بدل رہا ہے تو ان کا اردو کو اب کس طرح سے اور امپورٹنٹ بنایا جائے، تو انہیں ایک یہ طریقہ نظر آیا ہے کہ اردو کو سمہاؤ تصوف سے اگر ہم جوڑ دیں اور اس کے تھرو ہم اردو کو امپاور کریں. میں نے اپنی کتاب میں اسی چیز کو ایکسپلور کیا ہے کہ کس طرح سے اردو کے امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا. اور ویسے بھی وہ جب بہت کچھ انہوں نے ویسٹرن لٹریچر کو پڑھ لیا تب ان کی سمجھ میں آیا، انہوں نے اس کو بالکل سمپلیفائی کر دیا. دیکھیے جب کسی چیز پہ ہم ایک دم مہارت حاصل کر دیتے ہیں تب ہم بہت ہی کمپلیکیٹڈ باتیں کہنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ وہ بیسک چیزیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو عسکری صاحب کا یہ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ انہوں نے ویسٹ کو اتنا پڑھ لیا، اتنا سمجھ لیا کہ وہ اس کو ایک دم انہوں نے سمپلیفائی کر دیا. اور انہوں نے سوچا کہ ہم کس طرح سے تصوف کے تھرو ویسٹ کو رپلائی ہم دیں، جواب اس کا دیں. تو اس کے لیے انہوں نے تھانوی اور پھر ابن عربی اور یہ سب، لیکن وہ کوئی بہت سالڈ جواب دے نہیں پائے. لیکن بہرحال کم سے کم انہوں نے کوشش تو کی کہ ویسٹ کو انٹلیکچولی ہی ٹک دا ویسٹ آن یو نو. اینڈ جس زمانے میں وہ یہ سب چیزیں کر رہے تھے وہ بہت ہی ارلی تھا، بالکل اٹ واز نام سے بھی واقف نہیں. رائٹ. اور ان کا انتقال آپ سمجھیے 78 میں ہوا. 79 میں اورینٹلزم پبلش ہوئی ایڈورڈ سعید کی. تو ہم نے یہ بھی اس کے بارے میں بھی ہم نے غور کیا ہے کہ اگر انہوں نے ایڈورڈ سعید اورینٹلزم پڑھا ہوتا تو عسکری صاحب کیا سوچتے. مطلب بہت ساری باتیں جو اورینٹلزم میں کہیں وہ عسکری صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے. اس میں ابھی ایک مضمون چھپا ہے، وہ عسکری صاحب نے کسی عربی عالم کو لکھا ہے عربی میں. اچھا. ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا میں اس مضمون کو، تو اس میں وہ پاکستان کے کسی رسالے میں ترجمہ ہو کے چھپا ہے. اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو چیزیں اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید کہہ رہے ہیں یا اس کے بعد پوسٹ ماڈرنزم کے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تو عسکری تو بہت پہلے کہہ چکے ہیں. وہ بہت بڑا ذہن تھا. میم ایک سوال یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں عسکری کا اسلام، علامہ اقبال کا اسلام، آپ نے اشارے کیے ہیں کہ عسکری کا اسلام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو میں نے آپ کی کتاب سے یہ سمجھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عسکری کا اسلام اور علامہ کا اسلام لگ بھگ ایک جیسا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ تو بالکل کنفیوز تھے نا اسلام کے حوالے سے. وہ کبھی وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں، کبھی وحدت الشہود کی بات کرتے ہیں، کبھی قادیانیت کی بات کرتے ہیں. تو مجھے علامہ کا جو اسلام ہے وہ بالکل کنفیوزڈ اسلام لگتا ہے، جبکہ عسکری صاحب کے ہاں جو پارٹیشن کے بعد ایک دور آیا ہے اس میں کنفیوژن اس قدر نہیں ہے. نہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے اس کا اپوزٹ، کہ مجھے لگتا ہے کہ علامہ کا اسلام جو ہے وہ بہت ہی پریکٹیکل قسم کا اسلام ہے. وہ اسپریچول ایک حد تک جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنس کو زیادہ دیکھتے ہیں. اور عسکری کا جو اسلام ہے وہ پریکٹیکل بالکل نہیں ہے، وہ بہت آئیڈیلسٹک قسم کا اسلام ہے. اس طرح سے جو انہوں نے وقت کی راگنی میں جو ان کے جو جتنے بھی ان کے مضامین ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ وہ آئیڈیلزم بہت زیادہ ہے. وہ ایک ایسے لیول کی بات کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے. تو میرے خیال سے میں نے جو چیپٹر لکھا ہے عسکری اور علامہ کا کمپیریٹیو میں نے دیکھا ہے، تو میں اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ علامہ اقبال تصوف کے پہلے تو ان کا پی ایچ ڈی تھا تصوف کے اوپر، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے خود سے علیحدہ کیا. پھر وہ زیادہ تر پریکٹیکل اسلام، لیکن دیکھیے ان کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہے وہ بہت ہی کانکریٹ کتاب ہے. تو اقبال جو ہیں وہ بہت ایک کانکریٹ قسم کے تھنکر ہیں. عسکری جو ہیں وہ کانکریٹ نہیں ہیں، وہ ایبسٹریکٹ ہیں زیادہ، اور وہ تصوف کے بہت ہی ایبسٹریکشنز میں جاتے ہیں. اب جیسے کہ وہ موسیقی کی طرف جب گئے تو انہوں نے موسیقی اور تصوف کو جوڑا، اور اس میں خیال کے بارے میں ایک بہت لمبا ان کا مضمون ہے، وقت کی راگنی ہی اس کا نام ہے شاید. تو وہاں پر ہی جسٹ لوزز دا لنک ود ریالٹی، اور اسی وجہ سے وہ ڈرفٹ کرنے لگے عسکری صاحب. میم یہ آپ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ 1953 میں انہوں نے عسکری صاحب نے یہ لکھا کہ اردو ادب کی موت ہو چکی ہے. تو میں نے پہلی بار آپ کی کتاب میں یہ پڑھا، حالانکہ تھوڑا بہت میں نے بھی عسکری صاحب کو پڑھا ہے.
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مضمون جیسا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ 1953 کا ہے، یہ وہ زمانہ ہے یا اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ سب ترقی پسند تحریک کا زمانہ ہے. تو یہ جو انہوں نے لٹریچر کی موت کا اعلان کیا، تو اس زمانے میں واقعی ایسا لٹریچر لکھا جا رہا تھا جو مجھے لگتا ہے ترقی پسند تحریک نے جو لٹریچر لکھا وہ لٹریچر کم، سیاست اور نعرے بازی اور یہ سب چیزیں زیادہ تھیں. ایک خاص طبقے کو ایک خاص طبقے کے خلاف کھڑا کرنا اور ایک پارٹی لائن ہے، پارٹی لائن کے حوالے سے شاعری کرنا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ عسکری صاحب کو یہ مضمون لکھنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ اس زمانے میں واقعی چونکہ اس کے بعد جدیدیت کی تحریک ہے اور اس میں اتنے عظیم نام شامل ہیں، اس زمانے میں واقعی اس طرح کا لٹریچر کیا لکھا جا رہا تھا کہ عسکری صاحب کو اس طرح کا مضمون لکھنا پڑا، یا کوئی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عسکری صاحب نے یہ مضمون لکھا. یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے اور اس کا جواب میرے پاس اچھا خاصا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے عسکری صاحب شروع میں تو وہ پروگریسو موومنٹ سے بہت زیادہ تو نہیں لیکن وہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور انہوں نے 2 کتابیں انتھالوجیز میں نکالی، میرا بہترین افسانہ اور میری بہترین نظم، جس میں کہ انہوں نے یہ جو نیا ادب جو پیدا ہو رہا تھا اس کو انہوں نے شوکیس کیا اور وہ اس کے مداح تھے. لیکن بہت جلد ہی وہ یہ سمجھ گئے کہ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر وہ اس کے بہت ہی زبردست کرٹک ہو گئے اور وہ بالکل ہی خلاف ہو گئے ان سارے، یہاں تک کہ منٹو کو بھی ناپسند کرتے تھے وہ شروع میں. بعد میں تو پھر انہوں نے منٹو کو پسند کرنا شروع کیا، لیکن وہ ایک الگ سی بات ہے. مگر جب وہ پاکستان جانے کا جب وہ پہنچ ہی گئے پاکستان اور وہاں کی فضا میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اردو جو ہے وہ ایک نیا چیپٹر کھلے گا اردو لٹریچر میں، اردو افسانے میں، پاکستان میں. جی تو اس میں انہیں بہت کمیاں نظر آنے لگیں. مثلاً منٹو کو تو انہوں نے پھر خیر پسند کیا، منٹو سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں ان کے بڑے دلچسپ انہوں نے اور ایک منٹو کے اوپر ان کا خاکہ بھی ہے جس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ شروع میں منٹو سے بہت گھبراتا تھا لیکن بعد میں تو خیر وہ الگ سی بات ہے. ناصر کاظمی کو بہت پسند کرتے تھے ایز اے پوئٹ. سلیم احمد ان کے شاگرد تھے لیکن بعد میں ان سے اختلاف ہونے لگے. تو ان کو انتظار حسین بھی غالباً ان کے ساتھ رہے. انتظار حسین تو شروع سے آخر تک ان کے ساتھ ہی رہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ تھے اور وہ بہت جلد ہی چاہتے تھے کہ مثلاً 47 اور 53 کتنے برس ہوئے، 6 سال میں وہ چاہتے تھے کہ بالکل ہی ایسا کوئی بہت ہی بڑا ادب پیدا ہو جائے گا. تو جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے ایک بہت ہی اسکیدنگ مضمون اس کے اوپر لکھ دیا اس کی موت کا اعلان کرتے ہوئے، جس کو کہ لوگوں نے بہت ناپسند کیا اور لوگ بہت ناراض ہوئے. اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس کے بارے میں میں نے ڈسکشن کیا اور لوگوں سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ادب پیدا نہیں ہو رہا تھا. بہت سارے امپورٹنٹ رائٹرز تھے اس زمانے میں، بہت بڑے بڑے اچھے پرچے بھی نکل رہے تھے پاکستان سے. عسکری صاحب خود بھی تو موجود تھے. جھلکیاں میرے خیال سے جھلکیاں ختم ہو جاتا ہے 57 میں. 53 کے بعد ایک طرح سے ڈکلائن شروع ہوتا ہے. 55 میں منٹو کا انتقال ہے. عسکری کے 2 ادوار ہیں، ظاہر ہے ایک پارٹیشن سے پہلے کا دور، ایک پارٹیشن کے بعد. بالکل آپ نے ظاہر ہے عسکری صاحب پہ کام کیا ہے تو آپ کی نظر ہم سے بہت گہری ہوگی اور عسکری پہ ہندوستان میں بات ہونی چاہیے. جیسے کل آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے 10 سال میں کام ہوا ہے، لیکن ہندوستان میں نہ کے برابر. کچھ بڑے لوگ ہیں جو نام لے لیتے ہیں. فاروقی صاحب نے بہت تحریروں کا حوالہ دیا ہے. تو پارٹیشن سے پہلے کا عسکری اور پارٹیشن کے بعد کا عسکری، یا پارٹیشن کے بعد بھی کچھ زمانے تک، اور اس کے بعد جب وہ اسلام کی گود میں چلے گئے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کس کو پسند، آپ اپنی تحریروں کے لیے کس عسکری کو چاہتی ہیں یا آپ کو زیادہ؟ دیکھیے ایک چیز ہم لوگوں نے نہیں ڈسکس کی اس انٹرویو کے دوران، وہ یہ ہے کہ عسکری ایز افسانہ نگار، عسکری نے اپنا ادبی سفر جو ہے وہ ایز اے فکشن رائٹر شروع کیا اور بہت ہی زبردست کہانیاں انہوں نے لکھی. ایک تو پھسلن تھی اور ایک چائے کی پیالی اور اس طرح کی جو کہانیاں تھیں جنہوں نے بالکل چونکا دیا. اور وہ اتنی کمپلیکس حرام جادی ایک ان کی کہانی ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ، جس میں کہ انہوں نے سوشل کامنٹری کی ہے. اور ان کی جو نظر تھی، نگاہ تھی، وہ اس پہ تھی کہ سوسائٹی میں ادر کون ہے. تو یہ ایک بہت ہی ہم کو کہنا چاہیے کہ
ملٹی لیئرڈ اور کمپلیکیٹڈ یہ ایک مسئلہ ہے کہ ادر مثلاً جیسے اب ہم ہی لوگ ہیں ایک طرح سے ادر ہی ہوئے, یا مان لیجیے جینڈر میں اگر ہم دیکھ لیں تو عورتیں ادر ہیں, تو ادر تو ایک سورٹ آف اٹس اے ملٹی ویلنٹ کائنڈ آف ٹرم. لیکن عسکری نے تو پہلے انڈین کرسچنس کے بارے میں کہانیاں لکھی جس میں کہ انہوں نے یہ ایکسپلور کیا کہ کیسے سوسائٹی میں جو لوگ وہیں یہیں پیدا ہوئے بڑھے لیکن پھر بھی وہ ادر ہیں سوسائٹی میں. تو ایک چیز ان کی یہ شروع سے یہ اس چیز پر ان کی نگاہ رہی. پھر وہ اس بات پر انہوں نے کافی مضامین لکھے کہ اردو جو ہے وہ بہت ہی اس کی اہمیت جو ہے وہ تاج محل سے بھی زیادہ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت زبان ہے, اور وہ ہمارے کلچر کو وہ آئینہ ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ادب اور کلچر کا جو رشتہ ہے آپس میں وہ بہت ہی انٹرٹوائنڈ ہے, یعنی ادب اور کلچر کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر انہوں نے بہت سے مضمون لکھے جو بہت اہم ہیں. ایک انہوں نے بات یہ کہی کہ کیونکہ اردو ادب جو ہے وہ انڈین کلچر کی آئینہ داری کرتا ہے, اس لیے اٹ از ویری انٹرنسک اینڈ ویری سورٹ آف انڈیجنس آلسو ٹو آور کلچر. لیکن جب وہ پاکستان چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اردو کو لے کر کے دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو بات انہوں نے جو کی نا, تو وہ اٹ واز کائنڈ آف ٹرننگ بیک آن ہمسیلف. کہیں نہ کہیں ادب کے دھارے سے کٹے آخر زمانے میں ایسا. پھر انہوں نے جو ایک ایکویژن بنایا تھا کہ کلچر کے بارے میں کہ کیا ہے وہ لوکل, مطلب انڈو مسلم کلچر کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بتائی تھی نا کہ وہ اسلام پلس لوکل پلس جو بھی انہوں نے بتایا تھا. لیکن بعد میں انہوں نے اس کو جا کر کے انڈین مسلمس کو انہوں نے الگ سا کر دیا ایک طرح سے, کہ جو کچھ بھی یہاں پر جو کچھ ہوا تھا اس سے وہ ایک طرح سے ہلکی طرح تھوڑا سا دور ہو گئے, اور اردو کو ایز اے پاکستانی لینگویج جو وہ پروموٹ کرنے لگے, وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا ان سے یہی مسئلہ. اب آپ دیکھیں گے علامہ اقبال جو ہے وہ شروع میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان لکھتے ہیں, اور بعد میں کچھ اور لکھنے لگتے ہیں. عسکری صاحب تو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ اگر ان پہ بات کی جائے, چونکہ آپ کا کام ہے تو بہت دیر بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب آپ سے پھر آگے وقت لیں گے, پھر کبھی عسکری صاحب سے اور مزید بات کریں گے. فی الحال غالب پہ آپ کا کام غالب پہ کام کر رہی ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے, چونکہ وہ کام ابھی منظر عام پر نہیں آیا ہے, چھپا نہیں ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کس طرح کا کام ہے, اور چونکہ غالب پہ بہت لکھا گیا ہے, آپ کیا اضافہ کر رہی ہیں اس میں؟ دیکھیے غالب پہ بہت لکھا گیا ہے, یہاں تک کہ غالب کا جو دیوان غالب ہے اس کی کم سے کم 30-40 نہیں تو 50 شرحیں تو ضروری ہیں. لیکن جو ان کا غیر متداول کلام ہے جو کہ اچھا خاصا ہے, یعنی جو ان کا دیوان غالب سے زیادہ ضخیم ہے ان کا جو مسترد کلام ہے, لیکن اس پر کل ملا کر کے 3 ہی شرحیں ہیں. ایک تو آسی کی ہے, عبدالباری آسی, اور ایک گیان چند جین کی ہے, اور ایک بہت پہلے کسی نے لکھی تھی جن کا نام ضامن علی کنٹوری ہے, اور وہ چھپی نہیں تھی, وہ ابھی منظر عام پہ آئی ہے 2012 میں. اس میں خیر بہت اچھی شرح نہیں ہے وہ, لیکن تو یہ ایک خود ہی آپ مطلب یہ دس ان اٹ سیلف از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ رائٹ, کہ ایک شاعر جو کہ اتنا زیادہ لارجر دین لائف ہے ہمارے لیے نا. اردو اینڈ غالب ایک طرح سے سینونیمس ہے, غالب از اردو, اردو از غالب. جو کچھ بھی نہیں جانتا اردو کے بارے میں کم سے کم غالب کے نام سے واقف ہے. تو اور ان کا دیوان ایک اتنا سلینڈر سا دیوان ہے, لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ غالب نے اتنا زیادہ حصہ اپنے کلام کا مسترد کر دیا. بہت سے لوگ سوچتے تھے ہاں کچھ کر دیا ہوگا, 150 غزلیں یا اس طرح سے. تو حالانکہ مجھے یہ تو جیسے ابھی شروع میں ہم نے بتایا ہے کہ بچپن سے ہی ہمیں جو ٹریننگ مل رہی تھی تو ہمیں تو بچپن سے ہی معلوم تھا کہ دیر از سم تھنگ لائک دا مسترد کلام. مگر پھر بھی مجھے بہت شوق ہوا جب میں نے دیکھا کہ اتنا زیادہ والیوم میں ہے وہ کلام جس کو انہوں نے مسترد کیا. تو پھر اور یہ بھی مجھے لگا کہ یہ اوپن فیلڈ ہے, کیونکہ غالب پہ اتنا کام ہوا ہے لیکن مسترد پہ بہت ہی کم کام ہوا ہے. تو میرے سامنے ایک کھلا میدان مجھے مل گیا.
جس میں کہ میں بالکل بہت شروع میں تو بہت تیزی سے دوڑنے لگے کیونکہ بہت ساری چیزیں انفارمیشن مجھے ملنے لگا. پھر اس کے بعد جب میں نے خود کلام کو, غالب تو آپ جانتے ہیں کہ ایک مشکل شاعر ہے, اور شاید یہ وجہ بھی ہے کہ اتنی شرحیں لکھی گئیں کیونکہ وہ کلام ہی اتنا مشکل ہے کہ وہ بغیر شرح کے ادروائز کیوں نہیں, مومن پہ کیوں نہیں کسی نے لکھ دی اتنی زیادہ, یا اقبال کی کیوں نہیں اتنی شرحیں لکھی گئیں, غالبی کی کیوں لکھی گئیں, اسی وجہ سے کہ وہ مشکل کلام ہے. تو اور بہت ساری متس بھی پیدا ہو گئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ انہوں نے شروع میں بہت مشکل کہتے تھے, بعد میں ایسا کچھ ہے نہیں. شروع میں بھی ان کی کچھ آسان ہے, کچھ مشکل ہے. ہاں, یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب میں پڑھنے لگی تو مجھے لگا کہ ہاں مشکل ان دا سینس کہ ایمبیگوس ہے, معنی جو ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آتے ہیں, بلکہ معنی جو ہیں قاری کو انوالو, پڑھنے والے کو انوالو ہونا پڑتا ہے. استعارہ بہت زیادہ, استعارہ اور ایبسٹریکشن بہت زیادہ ہے اس میں. تو شاید غالب نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر میں اتنا ڈھیر سارا سب کے اوپر لاد دوں گا تو لوگ گھبرا جائیں گے, اتنا مشکل ہو رہی ہے. جی جی, تو انہوں نے انتخاب کیا. جی دیکھیے کیا ہوتا ہے, مشکل ہے. جی جی میم, اب آپ چونکہ امریکہ میں ہیں, جی ورجینیا یونیورسٹی میں اردو کے حوالے سے ظاہر ہے وہاں پہ پڑھاتی ہیں, اور آپ کی بہت سی کتابیں بھی موجود. ایک شکایت ہم لوگوں کو یہ رہتی ہے, آپ سے نہیں, آپ جیسے تمام ان لوگوں سے جو اردو, یہ بہت اہم کام ہے. جیسے عسکری صاحب اتنا بڑا نام ہے, لیکن انگریزی والے یا وہ لوگ مشکل سے کچھ جو کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے, لیکن زیادہ لوگوں تک رسائی عسکری صاحب کی اس کتاب کی وجہ سے ہوگی ضرور. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں آپ سے کہ آپ آئندہ کچھ ٹرانسلیشن, جیسے پاکستان میں بہت ترجمے ہو رہے ہیں, اجمل کمال کا تو پورا رسالہ ہی نکلتا ہے, لیکن آپ سے بھی ہمیں یہ امید ہے کہ آئندہ کبھی آپ انگریزی سے کچھ اچھی چیزیں اردو میں منتقل کریں گی. کیا ایسا ہے کوئی پروگرام آپ کا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. ابھی تو میرا یہ ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ابھی تو میں صرف اردو سے انگریزی میں منتقل زیادہ کر رہی ہوں. وہ بھی بہت اہم کام ہے, ضروری ہے. ہاں, یہ چیزیں بھی. ہاں, میری تو ایڈوائس اردو والوں کو یہی ہے کہ وہ انگریزی پڑھیں, کیونکہ ایک زبان میں رہ جانا اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں, مونو لنگوالزم کے بہت سے فائدے بھی ہیں, لیکن جو نقصان ہے وہ شاید زیادہ ہے کہ آپ ایک دوسرے تہذیب, دوسرے لٹریچرز کو آپ انڈائریکٹلی ہی ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ انگریزی. اگر ہم انگریزی میں بھی پڑھیں میم, تو جو بڑا لٹریچر لکھا گیا ہے, جیسے فرانسیسی میں لکھا گیا یا فرینچ لٹریچر ہے یا جرمن ہے, تو انگریزی میں پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی وہ سیکنڈ ہو بھی جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. ہاں, وہ تو ہم جائے گا. ہاں, تو اگر مطلب اس سے ظاہر ہے اردو والے انگریزی میں بھی پڑھتے ہیں, اور یہ سب چیزیں تو ضروری ہیں ہی کہ انگریزی جاننا تو ضروری, اب تو بہت ضروری ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان جو ہماری ہے وہ اس کا دامن بھی تھوڑا وسیع ہوگا کہ اس کے اندر اس طرح کے لوگوں کے تراجم موجود ہیں. جیسے پہلے ہم دوستویسکی کو اردو میں پڑھ لیتے تھے, ہم نے کافکا کو اردو میں پڑھا, لیکن اب جب تھوڑا آگے آتے ہیں تو یہ میلان کنڈیرا تک یا مارکیز تک جب آتے ہیں, کچھ چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں پاکستان میں, لیکن اس طرح تراجم نہیں ہوئے. جیسے ابھی احمد مشتاق نے سارا ماگو کا ناول اندھے لوگ ترجمہ کیا ہے انہوں نے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ, یہ سب کام بہت ضروری ہیں جو آپ کر رہی ہیں, تو کبھی مطلب جب آپ کو فرصت ملے آگے تو آپ یہ بھی کریں کہ کچھ چیزیں اردو میں بھی منتقل کریں وہاں سے. جی جی, میمن صاحب اس میں بہت کام کر رہے ہیں, انہوں نے بہت سارا تراجم انہوں نے کیے ہیں. عسکری صاحب نے تو خیر کیے ہی تھے بہت سارے, بہت مشکل. میرا جی نے بہت کیے ہیں. ضرور, میرے خیال سے ہاں آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ اردو کو اور زیادہ انرچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایک, ہاں بلکہ ایک آرگنائزڈ وے میں ہونا چاہیے. اس طرح کی ٹیمز بننی چاہیے جو کہ مل کر کے تراجم کریں, اور اس طرح سے. ایک سوال میں کئی چاند تھے سر آسم کے حوالے سے, کہ وہ ناول اس پہ بہت بحث ہوئی ہے. جی جی, اور جہاں تک ہم نے تھوڑا بہت پڑھا ہے
मुझे नहीं लगता कि कहीं चांद थे सरे आसमां पे जितनी गुफ्तगू हुई इतनी इससे पहले उर्दू की पूरी तारीख में किसी भी नॉवल पे हुई होगी। इंतज़ार हुसैन तक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये उर्दू का सबसे बड़ा नॉवल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तहजीबी और तारीखी एक दस्तावेज़ है, नॉवल नहीं है। और एक तरफ कहीं चांद थे सरे आसमां है जिसकी इतनी मकबूलियत है और ख़ास तौर से पाकिस्तान में तो बहुत मकबूल है और उसके हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं। आपने वो नॉवल पढ़ा होगा? हाँ बिल्कुल, मैंने उसको आप उस नॉवल के हवाले से बात करिए, वो नॉवल आपको कैसा लगा और वो वाकई जो पजीराई उस नॉवल को मिली वो इस लायक था? अरे इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जो उस नॉवल को पजीराई मिली वो तो उससे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग है। हम तो समझते हैं कि इस वक्त वो इस दौर के बड़े नावलों में है। मुझे तो वॉर एंड पीस वगैरह से उसको कंपेयर करना चाहूँगी मैं उससे। मतलब जो उसमें जो डिटेल्स हैं, देखिए जो एक एक चीज़ की जो बारीकियाँ जो बयान की गई हैं वो फिक्शन की ज़बान में, फिक्शन की ज़बान में। यहाँ तक कि अभी हम लोग दिल्ली में गए थे तो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है, क्या नाम है उनका, रितु कुमार, तो वो उन्होंने फ़ोन किया कि वो मिलने आना चाहती हैं। तो भाई ने कहा क्यों, नॉवल शायद उन्होंने कहीं पढ़ लिया था। तो वो गुफ्तगू करना चाहती थी जो मुख्तलिफ टेक्सटाइल्स और फैब्रिक्स के बारे में भाई ने इतना डिटेल में लिखा है। तो वो कहने लगी कि ये आपको ये सब नॉलेज कहाँ से मिली? तो उन्होंने कहा कुछ तो मैंने पढ़ा है, कुछ मैंने उसको और नहीं तो क्या, कुछ मैंने उसको अपने इमेजिनेशन से, हाँ इमेजिनेशन से उसको, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े डिस्क्राइब किए हैं ना कि वो उसका दुपट्टा जो था वो आसमानी रंग का था, उस पर यूं का आमदानी थी और उस पर फलाना था, तो वो समझ रही थी कि सच में उन्होंने कहीं देखा था उसको ऐसे दुपट्टे को। फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया तो उनका नहीं, मैंने ये इमेजिन किया है इस तरह का दुपट्टा और इस तरह की। तो उस नावल में जो इस किस्म की जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो हैं, लेकिन उसको उन्होंने, और एक और चीज़ जो बहुत ही उस नावल के लिए कि ने एक अहम काम जो किया है वो ये है कि वज़ीर ख़ानम का जो कैरेक्टर है उसको एक तरह से उन्होंने इमॉर्टलाइज कर दिया है ना, क्योंकि भाई ठीक है वज़ीर ख़ानम थी, दाग की वालदा थी, बहुत खूबसूरत रही होंगी या जो भी है, वो एक हिस्ट्री में एक बहुत ही मामूली, उसको उन्होंने जो फिक्शनलाइज करके मतलब एक या दो जुमले को या एक पैराग्राफ को फारूकी साहब ने इतना बड़ा जी हाँ, ये तो कमाल है कि फारूकी साहब इतना बड़ा जहन रखते हैं कि कुछ भी लिखें तो उसमें कुछ ना कुछ कर ही देंगे। कई इमेजिनेशन की तो उन्होंने, कहते हैं कैसे इतना दूर तक सोचते हैं वो, इतनी ज़्यादा, बहुत ही उनका इमेजिनेशन बहुत ही ज़रख़ेज़ है, बहुत ज़रख़ेज़। मैम आखिरी सवाल से ये रहेगा कि आप अमेरिका में हैं, वहाँ की जो उर्दू की सूरत हाल वहाँ पे है, या आप हिंदुस्तान भी आती हैं, आपका और मुल्कों में भी जाना रहता होगा, आप पुरुम्मीद हैं उर्दू के हवाले से, उर्दू ज़बान के हवाले से, उर्दू लिटरेचर के हवाले से कि आइंदा आने वाले सालों में कुछ बेहतर होगा? ये तो बहुत ट्रिकी सवाल है। देखिए हमारे यहाँ उर्दू एज अ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और उर्दू लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन उर्दू लिटरेचर बहुत कम पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में शोबे हैं, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हैं, ऐसा लगता है दूर से कि हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से अमेरिका में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़, हज़ारों लिटरली, और उन हज़ारों में मेरे ख़्याल से शायद 100 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पर उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफर होती है। तो शोबे जो होते हैं वो एक बड़े ख़त्ते के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे साउथ एशिया। अब जो हमारा डिपार्टमेंट है वो तो मिडल ईस्ट और साउथ एशिया का मिला जुला, तो हमारे यहाँ फ़ारसी, अरबी, पश्तो, ये हिब्रू वगैरह सब लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, लेकिन उसका लिटरेचर पढ़ाने के लिए जो असातिज़ा होते हैं, जिनको प्रोफेसर कहते हैं, जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं उनको लेक्चरर्स कहते हैं। तो लिटरेचर पढ़ाने के लिए जो असातिज़ा हैं उनमें उर्दू के बहुत कम हैं। तो हम तो उन बहुत ही गिने, एक बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी में हैं, और बहुत खुशकिस्मत है कि हम उर्दू लिटरेचर पढ़ाते हैं। एक पेपर, एक कोर्स हम पढ़ाते हैं उर्दू गज़ल के ऊपर साल में एक, अदरवाइज़ जो और कोर्सेज हम पढ़ाते हैं वो तो इंडियन लिटरेचर के ऊपर होते हैं।
تو وہ جنرل ہوتے ہیں, وہ اردو کے بارے میں نہیں ہوتے. مطلب اردو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے, اردو لٹریچر, اور یہ سارے کورسز انگریزی میں ہوتے ہیں. تو اردو غزل پہ جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں 5-6 اسٹوڈنٹس ایسے مل جاتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں, مطلب مثلا غالب کو پڑھ کر کے ہماری مدد سے اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور زیادہ تر وہ اپنے پیپرز انگریزی میں لکھتے ہیں. لیکن پھر بھی اردو میں دلچسپی لوگوں کو ہے, لیکن خاص لٹریچر کی رجحان ابھی نہیں ہے. ہاں مطلب کم کا ہے. زیادہ کا رجحان تہذیب کی طرف ہے, یا پاکستان میں کیا مسئلے ہیں, یا جینڈر, یا مسلم ویمن, یا مسائل جو ہیں ان پہ زیادہ جی دلچسپی ہاں, لٹریچر, جس کی وجہ سے وہ اردو پڑھنا چاہتے ہیں. مثلاً وہ اردو اخبار پڑھ کر کے وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اردو پریس میں کیا ہو رہا ہے, یا کیا لکھا جا رہا ہے, یا کشمیر پہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اردو پڑھنا چاہے گا. مگر پھر بھی ہمیں سال میں 1-2 ایسے اسٹوڈنٹس مل جاتے ہیں جو. جب آپ نے میم یونیورسٹی جوائن کی ہوگی اور اس کے بعد کچھ صورتحال بدلی, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ کچھ اچھا ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پالیٹکس سے جڑی ہوئی ہیں, چونکہ اس وقت فوکس جو ہے وہ کافی حد تک ایشیا کے اوپر ہے. تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو بھی ہو رہا ہے, اردو کو فائدہ ہو رہا ہے. ایشیا پہ فوکس ہے, انڈیا کا رائز ہے, انڈیا میں مسلم پاپولیشن اچھا خاصا ہے. تو ظاہر بات ہے ان سب چیزوں سے کی وجہ سے اردو لوگ پڑھنا چاہیں گے, بیکاز دے وانٹ ٹو نو مور, رائٹ. تو ان سب چیزوں سے اس وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. چلیے کم سے کسی وجہ سے کم زبان کے حوالے سے زبان سیکھ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہر سال آپ کو مل جاتے ہیں لٹریچر کے حوالے سے, تو آہستہ آہستہ اب لٹریچر کا معاملہ تو ہر جگہ یہی ہے کہ لٹریچر میں ظاہر ہے کم لوگوں کی دلچسپی رہتی ہے. وہ ہندوستان میں بھی یہی معاملہ ہے اور پاکستان میں بھی یہی ہے. میم آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, چونکہ آپ جہاں ہندوستان تشریف لائی ہیں, اب آپ کو واپس بھی جانا ہے, آپ کو تیاریاں کر رہی ہوں گی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور امید ہے پھر آئندہ انشاءاللہ ضرور آپ سے اور بات ہوگی, خاص طور سے عسکری پہ. جب بھی ہماری ملاقات ہوگی تو عسکری صاحب پہ ضرور بات ہوگی. ضرور ضرور, بہت ساری ایسی باتیں جو ابھی ہم لوگوں نے نہیں کی ہیں عسکری صاحب کے بارے میں. اچھا, شکریہ.